लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं कहाँ लेकर जाया जा रहा था हमें नहीं पता था। ये काम जिस तरह से किया जा रहा था इस तरह से तो नहीं होता, पर मैं आज यहाँ पहली दफ़े ही आई थी। मुझे बताया गया था कि हमें जो चीज़ चाहिए वो बाहर ही मिल जाएगी। फिर हमें इस गाड़ी में बिठा लिया गया। मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं थी, मेरे साथ काफ़ी सारी लड़कियाँ बैठी थीं जो सब की सब डरी हुई थीं, जबकि एक लड़की बार बार कह रही थी कि कुछ भी नहीं होगा, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो पहले भी आई थी और अक्सर आती रहती हूँ, लेकिन उस लड़की को देखकर हम तो डर रहे थे, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आती रहती थी तो तभी उसकी ये हालत थी, क्योंकि उसकी टांगों के ऊपर मेरा नाम रबिया है। हम लोग एक गरीब खानदान से थे। मेरी बूढ़ी माँ थी और हमारी दादी भी हमारे साथ रहती थी। मेरे पास मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे और 4 छोटे भाई थे जो इतने छोटे थे कि कुछ कमाने के काबिल नहीं थे। मेरी माँ लोगों के घर में काम किया करती थी। मैं भी आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई थी, हम किसी से पैसे नहीं मांग सकते थे। सफ़ेद पोश लोग थे, सब रिश्तेदार भी यही समझते थे लेकिन असल में हमारे घर में फाके चल रहे थे। मेरी माँ सुबह से घर से निकली हुई थी, 3 से 4 घरों में काम करती थी, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, क्योंकि मेरा घर जिस इलाके में था ये शहर से काफ़ी दूर था। इसे एक तरफ से गांव कहना ही मुनासिब था, इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादा पैसे नहीं दिया करते थे और अब मेरी माँ से ज़्यादा काम भी नहीं होता था। वो घर में दाखिल हुई तो मेरी दादी उसके साथ लड़ना शुरू कर देती। मेरी दादी की बात यहाँ से शुरू होती थी कि तुम मेरे बेटे को खा गई, तेरी वजह से इस घर में मुसीबतों के दरवाजे खुले। अब अगर तेरे ऊपर ये मुसीबत आई हुई है तो इसकी बातें हमें न सुनाया कर। अगर हमको खाना नहीं खिला सकती तो फिर जहर दे दे, तेरी भी जान छूट जाएगी और हमारी भी जान छूट जाएगी। मैंने दादी से इतनी बात की थी कि जब मैं घर आए उनके साथ झगड़ा न किया करें, 1 से 2 घंटे तक उनको आराम करने दिया करें। वो सुबह से निकलती हैं, सारे लोगों के घरों में काम करती हैं। मेरी दादी मेरी बात मान लेती थी। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, पर शायद इसका मतलब यही था कि हाँ ठीक है। वो में एक और फसाद मच गया। जैसे ही अम्मी घर में दाखिल हुई, वो आकर बैठी थी। मैंने उन्हें पानी का गिलास पकड़ाया था तो हमसायों के घर की एक औरत ने घर में पाँव रखा। उसने कहा कि तुम लोग भी हमारी तरह महरूम रह गए। हमने कहा क्या हुआ? कहने लगी राशन बांटने वाली गाड़ी आई थी, राशन बांट कर चली गई और कुछ लोगों ने 2-2 थैले उठा लिए। हमें तो मौका ही नहीं मिला। मेरी माँ ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं तो आज मैं पहले से ही खड़ी होती। इस तरह के लोग हमारे मोहल्ले में आ रहे थे और लोगों को राशन बांट रहे थे, लेकिन 2 दफे से ऐसा हुआ था कि हमें पता ही नहीं चला कि वो किस टाइम आए और किस टाइम चले गए। मेरी माँ ने कहा कि अब नजर रखना, क्योंकि आगे रमजान भी आने वाला था। आजकल इतनी महंगाई हो गई थी कि अगर कोई इस तरह से राशन बांट रहा था तो बेशक हमें भी उसकी जरूरत थी, लेकिन ना पहले हमें पता चला ना बाद में। मेरी माँ ने कहा कि तुम चलो घर के कामों में लगी रहती हो, ये जो तुम्हारे 4 भाई हैं ये पूरा दिन घर में खेलते रहते हैं। मैंने कहा अम्मी वो वापस ही नहीं आए तो मैं उनको कहती, मेरी अम्मी को नहीं आए तो मैं उनको कहती। मेरी अम्मी को गुस्सा आ गया, इसने चिल्लाना शुरू कर दिया तो मेरी दादी को भी मौका मिल गया। इन्होंने भी बातें बनाना शुरू कर दिया कि तेरे नसीब ही ऐसे हैं, इस घर में मुफ्त की चीज़ कभी नहीं आ सकती। उन्होंने सब कुछ मेरी माँ के नसीब पर डाल दिया। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि अब मैं खुद नज़र रखूंगी और जब भी राशन वाले आएंगे मैं लेकर आऊंगी, ताकि वो मेरी दादी माँ को बातें बनाना सुनाना बंद करें। अगले दिन मैंने अपने काम जल्दी जल्दी ख़त्म किए, अपनी एक दोस्त के घर चली गई जिसका घर बिल्कुल चौक में था और ये लोग हमेशा चौक में ही आया करते थे। मैंने उससे कहा जैसे ही वो लोग आए तुम अपने छोटे भाई को भेजकर मुझे बुला लेना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने कहा तुम फिक्र नहीं करो, मैं बुला लूंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर वापसी में रास्ते में मैंने ऐसी चीज़ें देखी कि जिनको खाने का मेरा दिल कर रहा था। मैं अपने भाइयों को और अम्मी को भी खिलाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मेरी माँ जो भी कमाती वो घर के किराए, बिजली के बिल और 2 वक्त की रोटी भी पूरी हो जाती। छोटे भाई वैसे तो खैराती स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन फिर भी उनके थोड़े बहुत खर्चे होते थे जो उठाए जा रहे थे। मुझे तो पढ़ाया नहीं गया था। मेरी माँ का कहना था कि इनको ज़रूर पढ़ाऊंगी। मैं उसकी गली से गुजर रही थी जब खिड़की से मुझे एक आवाज़ आई और मुझे रुकना पड़ा। ये कोई और नहीं बल्कि असद नामी एक लड़का था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। ये उसका कमरा था जिसकी खिड़की बाहर गली में खुलती थी और वो वहीं पर बैठा फ़ोन में मसरूफ़ था। मुझे जाते हुए शायद उसने देख लिया था, इसीलिए जब मैं वापस आई तो उसने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि वो 2 पल खड़ी होकर मुझसे बात भी नहीं कर सकती। दरअसल वो पहले मेरे पीछे पड़ा रहता था और मैं समझती थी कि वो बदमाश इंसान है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस बात पर यकीन हो गया
کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، پر اس کی ماں کبھی بھی میرا رشتہ قبول نہیں کرتی۔ میں بھی اس کو پسند کرتی تھی، پر میں نے ابھی تک اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی ضرور سے بات ہو جاتی۔ وہ میری مدد کرنے کی بہت کوشش کرتا، کیونکہ وہ ہم سے قدرے بہتر حالات میں تھے، لیکن میں اس سے کیسے مدد لے سکتی تھی؟ میرا اس کے ساتھ تعلق ہی کیا تھا جو یہ تھوڑی بہت بات چیت کا تعلق تھا۔ اگر اس کے بارے میں بھی کسی کو پتہ چل جاتا تو اسے غلط بات سمجھ کر باتیں ہی سناتا۔ میں نے کہا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اب آرام سے ہی بولتی تھی۔ وہ بھی دن تھے جب میں اس کو کھری کھری سنا دیا کرتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ تم فضول آدمی ہو جو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو، جبکہ دیکھنے میں وہ اس محلے کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے اسے بتا دیا کہ راشن کی گاڑی کا کہنے کے لیے کہی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے کیوں نہیں کہتی؟ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تو مدد تو لے سکتی ہو، دوست تو ہوں نا میں تمہارا۔ میں نے کہا کہ نہیں، تم میرے دوست نہیں ہو، ایک مرد عورت کبھی دوست نہیں ہوتے، تم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو، تم بس ایک انسان ہو جو بار بار مجھے بات کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اور میں تم سے کچھ بھی نہیں لوں گی۔ اس نے کہا کہ خیرات لینے کے لیے راضی ہو، مدد لینے کے لیے راضی نہیں ہو۔ میں نے کہا میں ایسی مدد لینے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں جس کے بدلے میں کل تم مجھ سے کوئی امید لگا لو۔ اس نے کہا جتنا برا تم مجھے سمجھتی ہو نا، خدا کی قسم میں اتنا برا انسان نہیں ہوں۔ میں نے کہا تم میرے لیے برے ہی ہو۔ جس مرد کے ساتھ عورت کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا وہ اس کے لیے اس دنیا کا سب سے برا انسان ہی ہوتا ہے۔ میں وہاں سے یہ کہہ کر چلی گئی اور جاتے جاتے اس کو ایک نظر دیکھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی تھی، مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خلوص اور محبت نظر آتی تھی۔ ایک عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ مرد اس سے محبت کرتا ہے یا اسے اپنی وقت گزاری کا سامان بنانا چاہتا ہے، اس لیے عورت خاص ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عورت کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ مرد کی نیت کو بہت جلدی پہچان لیتی ہے۔ اس کی نیت میں بھی پہچان چکی تھی، لیکن اس رشتے کا کوئی مستقبل نہیں تھا، تو اس کو شروع کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ صرف روٹی ہی نہیں، کبھی کبھی اس کی محبت اور اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی چھین لیتی ہے۔ اس سے محبت کا بھی فاقہ کروا لیتی ہے اور خوشیوں کا بھی۔ میرے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا تھا۔ آج رات کو ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میری اماں ابھی تک افسوس کر رہی تھیں کہ اگر وقت پر ہمیں بھی راشن مل جاتا تو آج رات کو ہمارے گھر میں دال ہی پک جاتی، لیکن اب کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میری دادی کہتی تھی کہ پورا دن گھر سے باہر رہتی ہے اور کماتی بھی کچھ نہیں، تو باہر کرتی کیا رہتی ہے؟ میری دادی کا بس نہیں چلتا تھا، وہ تو میری ماں کو سیدھا یہی کہہ دیتی تھی کہ تو بدکردار عورت ہے، تو کوئی غلط کام کرتی ہے، گھر سے باہر نکل کر لوگوں سے ملنے کے لیے جاتی ہے، لیکن پھر بھی ان کا یہی مطلب ہوتا تھا۔ الفاظ شاید وہ مختلف استعمال کرتی تھیں، پر لہجہ الفاظ سے زیادہ بولتا تھا۔ ہم لوگ پریشان بیٹھے تھے جب میرا بھائی باہر سے آیا۔ میں نے کہا اتنی دیر لگا دی؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ مجھے کمرے میں لے گیا، اس نے میرے ہاتھ پر کچھ حیران رہ گئی کہ یہ چھوٹا سا بچہ اتنے سارے پیسے لے کر کہاں سے آ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ پیسے کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ وہ اسد بھائی ہیں نا، انہوں نے کہا کہ آپ گلی سے گزر رہی تھیں تو آپ کے پیسے زمین پر گر گئے تھے، انہوں نے اٹھا لیے، آپ کو واپس کر رہے ہیں۔ میں سمجھتی تھی کہ اسد نے ہی یہ پیسے بھیجے تھے۔ وہ پہلے بھی 2-3 دفعے اس طرح کر کے مدد کرنے کی کوشش کر چکا تھا، پر مجھے اس کی مدد نہیں چاہیے تھی۔ میں نے وہ پیسے ایک طرف رکھ دیے کہ اسے واپس کر دوں گی، جبکہ ہم لوگ زیادہ مشکل میں تھے۔ اتنی مشکل میں تو تھے اگر یہ پیسے استعمال کر لیتے اور میں اسے کہہ دیتی کہ 1 ہفتے بعد لے لینا تو اس نے کچھ بھی نہیں کہنا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے وہ پیسے اپنے دوپٹے کے پلو کے ساتھ باندھ لیے اور اپنے بھائیوں کو کہانیاں سنانے لگی تاکہ وہ سو جائیں۔ ماں بڑی پریشان تھی۔ دادی بار بار کہہ رہی تھیں کہ میں بوڑھی عورت ہوں، بھوکی ہی مر جاؤں گی، ساری زندگی میرے ساتھ ایسا نہ ہوا، میرے شوہر نے اتنا خیال رکھا، میرا بیٹا بھی اس گھر میں اتنی ساری کھانے کی چیزیں لاتا تھا۔ جب سے ان 2 عورتوں کے گلے پڑ گئی ہوں تب سے تو مجھے بھوک ہی نہیں لگ رہی۔ صبح صبح ہی میری دوست نے بتایا کہ آج پھر راشن والی گاڑی آئے گی، تم تیار رہنا۔ میں نے کہا میں تو تمہارے گھر آ جاؤں گی تاکہ وہیں سے سامان لے لوں، اگر میں اپنے گھر میں بیٹھی رہی تو مجھے دیر ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرنا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ میری ماں تو صبح ہی گھر کے کام کرنے کے لیے گھر سے نکل گئی تھیں، میری دادی بھی کسی محلے میں گئی ہوئی تھیں اور میرے سارے بھائی بھی اسکول گئے تھے۔ میں اپنے گھر سے نکلی اور سہیلی کے گھر چلی گئی۔ اس کو اسد کے بارے میں بتایا کہ اس نے پیسے بھیجے تھے۔ میری دوست کا نام آمنہ تھا۔ اس نے کہا اگر وہ مدد کر رہا ہے
تو لے لو مدد۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں کیسے مدد لے سکتی ہوں؟ میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کل کو اگر یہ پیسے بھیجتا رہا اور پھر اس نے مجھ سے کچھ مانگ لیا تو کیا ہوگا؟ میری دوست کا کہنا تھا وہ تجھے ہی مانگے گا، اور تیری ماں تو ہاں کر دے گی، لیکن ہاں کر دے گی، لیکن ہاں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی ماں کبھی بھی راضی نہیں ہوگی۔ تو اس کی ماں کا پتہ ہے سارے محلے کی سب سے کوٹنی عورت ہے۔ اسد کی ماں اس حوالے سے مشہور تھی کہ اس نے ایک بڑے بیٹے کی شادی کی تھی، وہ بھی جہیز کے نام پر۔ اس نے جہیز مانگ کر اگلے لوگوں کو دھمکیاں دے کر جہیز پورا کروایا تھا، اور وہ لڑکی ان کے گھر میں خوش بھی نہیں تھی۔ وہ بھی کافی اچھی لڑکی تھی، لیکن اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی کیونکہ اس کا شوہر بھی کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ اسد سے قدرے مختلف تھا، اس کے دل میں احساس تھا وہ مجھ سے بھی محبت کرتا تھا، پر اس کی ماں یہ رہتی دنیا تک ہونے نہ دیتی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے چھوٹے بیٹے کی بیوی بنوں، جس کے پاس جہیز کے نام پر ایک چارپائی لانے کے پیسے بھی نہیں۔ میں اور آمنہ اسی طرح آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کی آواز آئی۔ میں نے چادر اٹھائی۔ میں نے اسے کہا کہ چلو، ہم لوگ دو بوریاں لے کر جا رہے ہیں۔ آمنہ کے گھر کے حالات بھی کچھ خاص اچھے نہیں تھے، پر اس کے والد صاحب زندہ تھے۔ اس کا ایک بھائی بھی تھا، اسی لیے ان کے گھر میں کمانے کے لیے 2 مرد تھے۔ ہم لوگ فوراً چوک میں چلے گئے۔ گاڑی کھڑی تھی، راشن بانٹا جا رہا تھا، لیکن بہت رش لگا ہوا تھا۔ ہم لوگ ایک دفعہ آگے گئے، ہمیں راستہ ہی نہیں ملا۔ ہم لوگ پھر گئے، لوگوں نے ہمیں دھکے دیے۔ ایک دفعہ میں زمین پر گرنے لگی کہ مجھے اللہ نے بچا لیا۔ بہت محنت کی، لیکن ہم اس شخص تک نہیں پہنچ پا رہے تھے جو راشن بانٹ رہا تھا۔ یہ منظر ایک آدمی نے دیکھا جو اسی گاڑی کے اندر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا آپ کو راشن نہیں مل رہا؟ میں نے کہا نہیں بھائی، ہمیں تو نہیں مل رہا، اور ہم لوگ بڑے مجبور ہیں، کیا کریں؟ اس نے کہا آپ ادھر آئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ایک کام کریں، آپ جیسی جتنی بھی جوان لڑکیاں ہیں انہیں شناختی کارڈ جمع کر کے مجھے دے دیں، میں آپ لوگوں کو راشن ڈائریکٹ سپلائی کر دوں گا۔ ہم لوگ تو یہ بات سن کر ہی خوش ہو گئے، کیونکہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ہم جو جدوجہد کر رہے تھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ میرے منہ پر تو شاید کسی کا ہاتھ لگا تھا، اس کے ہاتھ میں پہنی گھڑی میرے ماتھے پر بھی لگ گئی، جس کی وجہ سے ہم لوگ اتنے زیادہ تنگ آ گئے تھے۔ اور کیا کرتے؟ اگر یہ ہماری مدد کرنے کو تیار تھا تو ہمیں کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ ویسے بھی یہ آدمی ہی تو اس گاڑی کا ڈرائیور تھا جس کے اندر سارا راشن رکھا گیا تھا۔ ہم نے اپنے جیسی باقی لڑکیوں کو بھی یہ بات بتائی، ان کے شناختی کارڈ جمع کر کے اس آدمی کو دے دیے۔ اس نے ہمیں ایک اور گاڑی میں بٹھا دیا اور کہا میں آپ لوگوں کو ان صاحب کے بنگلے میں لے جاتا ہوں جہاں پر یہ سب کچھ بانٹنا جا رہا ہے، اور انہی صاحب نے اس راشن کا انتظام کیا ہے۔ وہ نہ صرف آپ لوگوں کو راشن دیں گے بلکہ کچھ نقدی وغیرہ بھی دے دیں گے۔ میری ماں بھی گھر میں واپس آنے والی نہیں تھی، میرے بھائیوں کی چھٹی کا بھی وقت نہیں ہوا تھا۔ دادی اگر ابھی آ بھی جاتی تو مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ جو بھی سوچتی۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، آج مجھے راشن مل جائے گا اور تھوڑے پیسے بھی۔ جب میں یہ سب کچھ لے کر گھر جاؤں گی تو میری ماں اور بھائی کتنے زیادہ خوش ہوں گے۔ یہ گاڑی پیچھے سے کھلی ہوئی تھی، ساری لڑکیاں اندر بیٹھ گئیں تو اسے ڈالا کہنا زیادہ مناسب تھا۔ ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئی تھی جب ایک عورت نے ہمیں دیکھا اور کہا کہاں جا رہی ہو تم لوگ؟ کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ نکل جاؤ گاڑی سے۔ ہم نے کہا راشن لینے جا رہے ہیں۔ اتنے میں گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ وہ عورت پیچھے پیچھے آنے لگی۔ اس نے کہا راشن لینے نہیں جا رہے تمہیں، بات کو سمجھ جاؤ۔ ہمیں کہہ رہی تھی کہ چلتی گاڑی سے ہی کود جاؤ۔ وہ عورت اچھی بھلی سمجھدار لگ رہی تھی، ہمارے سے عمر میں شاید 7-8 سال بڑی ہی ہوگی، کافی خوبصورت بھی تھی۔ اس کی بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ گاڑی چل پڑی تھی، پیچھے سے دروازہ بھی بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے ان لڑکیوں کی طرف دیکھا، ان سب نے بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اب تو ہم گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی والا کسی کو فون کر کے کہہ رہا تھا کہ فکر نہیں کرو، میں ان سب کو لے کر آ رہا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج تو بڑا ہی صاف ستھرا مال ہاتھ لگا ہے۔ یہ لفظ سن کر ہماری تو روح لرز گئی۔ شاید ہمیں اس گاڑی میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں کہاں لے کر جایا جا رہا تھا؟ ہمیں نہیں پتہ تھا یہ کام جس طرح سے کیا جا رہا تھا اس طرح سے تو نہیں ہونا تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ ہمیں جو چیز چاہیے وہ باہر ہی مل جائے گی، پھر ہمیں اس گاڑی میں بٹھا لیا گیا۔ میں بالکل بھی اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ کافی ساری لڑکیاں بیٹھی تھیں جو سب کی سب ڈری ہوئی تھیں۔ ایک لڑکی نے ہم سب کی طرف دیکھا جو پہلے سے اس گاڑی میں بیٹھی تھی۔ شاید باقیوں کو یہ بات یاد نہیں تھی، لیکن مجھے یاد تھا کہ جب ہم اس گاڑی کے اندر چڑھ رہے تھے تو یہ پہلے سے ہی اندر موجود تھی۔ اس نے کہا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ لگ رہی تھی، جیسے پہلے بھی یہاں آ چکی تھی۔ وہ لڑکی بار بار کہہ رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ لوگ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کیا تم کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟
وہ عورت اس طرح کیوں کہہ رہی تھی کہ یہاں سے نکل جاؤ؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ پاگل ہو اور اس نے کوئی غلط بات سمجھ لی ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں تو پہلے بھی آئی تھی، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر ہم لوگ ڈر رہے تھے، کیونکہ اگر وہ یہاں پر لے آئی تھی تو تب بھی تو اس کی حالت اس طرح کی تھی، کیونکہ اس کی ٹانگوں کے اوپر تازہ ایسا لگتا تھا کہ اسے ابھی بھی کوئی چوٹ لگی ہے۔ میں نے کہا تم اگر یہاں پر پہلے آئی تھی تو کیا یہ سب تمہارے ساتھ اس وجہ سے ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تمہیں اتنی بری حالت میں ہو، تم دوبارہ کیوں آئی ہو؟ تم کو تو آرام کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا میں تمہیں ہر بات بتاؤں گی، چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ اچانک اس کا رویہ بدل گیا۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ ڈرائیور کس مال کی بات کر رہا تھا؟ وہ لڑکی ہنسنے لگی۔ اس نے کہا اتنی عقل بھی نہیں تھی تمہارے پاس، یہ سارے سوال اور جواب اس ٹائم کیوں نہیں کیے؟ اب چپ چاپ بیٹھی رہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے موبائل پر کسی سے بات کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بار بار مسکراہٹ آ جاتی۔ جب کوئی کسی سے بات کرتا ہے، اس کے چہرے کے جذبات سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کسی چاہنے والے سے بات کر رہی تھی۔ اس نے ہمیں گننا شروع کر دیا کہ یہ کتنی ہیں، پھر میسج لکھنے لگی۔ شاید کسی کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم کتنی لڑکیاں ہیں، اپنی لڑکیاں ہیں۔ ہم 13 لڑکیاں تھیں۔ میرے گھر میں سوال کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن میری دوست بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ اس نے کہا کہ میرے بابا اور بھائی بھی اس ٹائم گھر آ جاتے تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ میں نے کہا یہ گاڑی کہیں نہ کہیں تو رکے گی۔ دوسری لڑکی کہنے لگی کہ چپ چاپ بیٹھ جاؤ، تم لوگوں کو ہم میلے میں نہیں لے کر جا رہے کہ تم لوگ گپ شپ میں مصروف ہو۔ میں نے کہا تمہارا رویہ ضرورت سے زیادہ عجیب ہے۔ اگر ہم سب کو راشن دینے کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو تم ہم پر حکم کیوں چلا رہی ہو؟ تم کو پہلے سے اس طرح سے بٹھایا کیوں گیا ہے جیسے تم ہم سب پر نظر رکھنے کے لیے ہو؟ یہ دیکھ کر وہ مجھے طنزیہ انداز میں ہنسنے لگی۔ بولی ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہو تم، پر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ کچھ گڑبڑ لگتی ہے، کچھ برا ہونے والا ہے۔ آمنہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا تم میرے ساتھ رہنا، جیسا میں کہوں گی ویسا ہی کرنا۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط بنا لیا۔ میرے سر پر باپ یا بھائی نہیں تھا، نہیں رہتا تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم نے اپنے لیے سب کچھ خود ہی کرنا تھا، اسی لیے وقت اور حالات نے مجھے کافی بہادر بنا دیا تھا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ سب کو اس طرح سے بہادر بنائے، کیونکہ اس طرح سے بہادر بن جانا دراصل ایک بدقسمتی ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ تھوڑی دیر بعد گاڑی رک گئی۔ یہ ایک بنگلہ تھا یا شاید کسی کا فارم ہاؤس تھا، ایک ایسی جگہ جو کسی امیر آدمی نے بنائی تھی تاکہ وہ یہاں پر اپنی چھٹیاں گزار سکے۔ ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا، لیکن یہاں نہ تو کوئی راشن تھا، نہ ہی راشن بانٹنے کا کوئی نظام۔ وہ لڑکی ایک آدمی کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ ہم 13 لڑکیوں کو ادھر ہی بٹھا دیا گیا۔ ہم سب کو بھی شک پڑ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا۔ اس نے کہا ان سب کو دوسری گاڑی میں ڈالو اور دوسرے شہر بھیج دو۔ میں نے کہا کیا کرو گے ہمارے ساتھ؟ انہوں نے کہا تم جیسی بیوقوف لڑکیاں جو 5 کلو آٹا اور 2 پیکٹ گھی کے لیے کسی بھی اجنبی کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ اور کیا ہونا چاہیے؟ ہم تم لوگوں کو بیچ دیں گے اور پیسے کمائیں گے۔ ہمارے سیٹ کا یہی کاروبار ہے۔ یہ جو تم لوگوں میں راشن بانٹا جاتا ہے یہ اس کا ایک روپ ہے، اصل میں اس کا یہی کاروبار ہے، ورنہ اتنی ساری دولت کیسے بناتا؟ آج کل کے دور میں تو حلال سے صرف 2 وقت کی روٹی آتی ہے، بلکہ وہ بھی نہیں آتی۔ اب چپ چاپ ہماری بات مانو، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ اس کا مطلب ہماری زندگی برباد ہو گئی تھی، ہمیں بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دوسری گاڑی میں ہمیں ڈال دیا۔ اب وہ واپسی سے کہیں اور لے کر جا رہے تھے، جس علاقے میں ہمارا گھر تھا۔ گاڑی ایک پیٹرول پمپ پر رکی، ڈرائیور بھی اتر گیا، وہ پیٹرول ڈلوانے میں مصروف تھا۔ میں نے لڑکیوں کو اشارہ کیا کہ گاڑی سے نکل جاؤ، جو بھی راستہ نظر آتا ہے وہاں بھاگ جاؤ۔ کچھ لڑکیوں کو میری بات سمجھ نہیں آئی، کچھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ میں نے اپنی سہیلی کا ہاتھ پکڑا، اسے لے کر گاڑی سے اتر گئی۔ ہم لوگوں کو جو راستہ نظر آیا ہم اسی طرف بھاگ گئے۔ ایک آدمی ہمارے پیچھے بھاگ رہا تھا، ہم بھاگتے جا رہے تھے۔ اچانک کسی نے ہمیں پکڑا، ایک گلی میں کھینچ لیا۔ اس نے آمنہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، لیکن میں نے اس کی شکل دیکھ لی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، اسد تھا۔ اس نے کہا یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں پر کس سے بھاگ رہی ہو؟ میری حالت بہت بری تھی۔ اس نے کہا چلو یہاں سے۔ وہ ہمیں لے کر پچھلی گلیوں سے ہوتا ہوا ایک محفوظ علاقے میں آ گیا۔ ہم نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے گاڑی کا نمبر دیکھ لیا تھا۔ ہم نے پولیس میں جا کر رپورٹ کروا دی۔ قسمت سے
पुलिस स्टेशन में कमिश्नर साहिब राउंड पर आए थे। हमारी बात उनसे हो गई। इन्होंने कहा फौरन नाका लगा दो, उस गाड़ी को जहां भी नजर आए उसे पकड़ लो, सारी लड़कियों को बाजियाब करवाओ। हमने अपना बयान लिखवा दिया। उसके बाद असद के साथ सही सलामत घर आ गए। घर आकर ये बात घर वालों को बताई तो इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने शुक्रिया अदा किया। उसने कहा इस इलाके में मेरा एक दोस्त रहता है, मैं उसी के घर से वापस आ रहा था, मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो गया। शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी थी पर मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई कि कोई भी इस तरह से किसी शख्स की बात में न आए कि आपको राशन या आटे का थैला देने के लिए अपने साथ ले जाएगा। कुछ लोगों की गुर्बत और तंगी का फ़ायदा उठाकर इस तरह के कारोबार भी करने लगे थे। महीने के बाद असद ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा अपनी माँ से कहो तुम्हारा जहेज बना दे, मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँगा। मैं ये बात मानना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर दिल के हाथों मजबूर हो गई। उसने कहा ये मर्द की जिम्मेदारी होती है। हमारे मुआशरे में लोग उल्टे रस्म रिवाज पर चल रहे हैं, पर मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये पैसे मैंने इसीलिए जमा किए हैं। ये मेरी माँ ने इन पैसों से मेरा जहेज बनाया। असद की माँ को यही बताया कि ये हमने खुद बनाया है। इस तरह मेरी असद से शादी, आज मैं उसकी बीवी हूँ। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।